यसुम मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सुलह सलामती हासिल होती रहे। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम की 12वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू है अज़ीम उस्ताद और अज़ीम दुआ। नाजरीन, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए। इस अज़ीम दुआ के बारे में सिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबशर अंजील बाबू साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप खुदा के कलाम के भेदों को बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को बता रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर नाजरीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी जो राय है आपके बारे में हमें मिल रही है कि बहुत अच्छा कलाम जो है आप पेश करते हैं। तो बाबूजी, आज का मेरा जो पहला सवाल ये है कि अज़ीम उस्ताद से क्या मुराद है, आप हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताएं। आज हम ख़ुसूसी तौर पर बात करेंगे अज़ीम उस्ताद यानी यसु मसीह जी, और अज़ीम दुआ जो यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। हम इसके बारे में आज गौर व खौज करेंगे। तो अज़ीम उस्ताद, मैं इसलिए कहता हूँ कि अज़ीम उस्ताद जो है उसकी खूबसूरती ये होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल बात को आसान से आसान बनाकर अपने शागिर्दों, अपने सीखने वालों के सामने पेश करता है। और जो कमज़ोर या नाअहल उस्ताद है, उसकी पहचान ये है कि आसान से आसान बात जो है उसको मुश्किल तरीन बनाकर इंसान के सामने पेश करता है ताकि उसको समझ ना आ सके। तो खुदावंद यसु मसीह इसलिए अज़ीम उस्ताद है क्योंकि आसमानों की बात, खुदा की ज़ात की बात जो इंसानी अक्ल से, इंसानी तजर्बे से बाहर है, उसको इस तरह से प्रैक्टिकल तौर पर आसान से आसान मिसालों के साथ यसु मसीह जो है वो पेश करता है कि बड़ी आसानी के साथ लोग इन बातों को तजर्बात में शामिल करके तो बड़ी आसानी से आसमान की बातों को समझ लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यसु मसीह बहुत अज़ीम तरीन उस्ताद है। इसके अलावा खुदावंद यसु मसीह के दौर में बहुत से इलाहियात के उस्ताज़ा थे, गुरु होते थे जिनके बड़े नाम होते थे। और रवायती तौर पर चंद एक खसूसियत हैं जो हम यसु मसीह की तालीम में देखते हैं कि जो तमाम उस्ताज़ा में पाई जाती हैं, लेकिन यसु मसीह में थोड़ा फ़र्क था। तो खुदावंद यसु मसीह चूँकि अज़ीम तरीन उस्ताद हैं जी, तो इसलिए हम देखते हैं कि यसु मसीह के ज़माने में जो बहुत अज़ीम तरीन उस्ताद कहलाते थे, उनकी खूबसूरती ये थी कि शागिर्द जो हैं वो उस्ताद का नाम सुनकर उस्ताद के पास आते हैं। लेकिन यसु मसीह जो है ऐसे अज़ीम उस्ताद हैं कि वो शागिर्द का चुनाव करने के लिए खुद शागिर्दों के पास जाता है, चल के जाते हैं। ऐसे शागिर्दों के पास जाता है, शागिर्दों की आंखों से आंखें मिलती हैं। यसु मसीह उसके बातन को देखता है, उनकी खूबियों को देखता है और फिर उन्हें दावत देता है कि आओ मेरे पीछे हो। जी, ऐसे ही। फिर हम देखते हैं कि किसी भी उस्ताद के लिए या बड़ी किसी यूनिवर्सिटी के लिए, बड़े कॉलेज के लिए दरसगाह का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई यसु मसीह के पास दरसगाह नहीं है, कोई दरसगाह नहीं है। बल्कि यसु मसीह तो कहते हैं कि इब्ने इंसान के पास तो सर धरने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए दरसगाह का तो तसव्वुर ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर उस्ताद जो है यसु मसीह के दौर में ख़ास पीरियड होता था। कोई 10 साल, 12 साल, 20 साल के शागिर्द जो हैं वो अपने उस्ताद की सोबत में रहते हैं। और उस्ताद जो है उसकी खूबसूरती ये है कि अपनी शख्सियत वो अपने शागिर्दों में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहली सेमिनरी है, ये पहला कॉलेज है, ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसका पहला उस्ताद जो है वो खुद खुदावंद यसु मसीह है। लेकिन इसकी ना कोई इमारत है और ना ही यहाँ पर चल चल कर शागिर्द आ रहे हैं और ना ही इसका बहुत बड़ा दुरानिया है। बल्कि यसु मसीह के शागिर्द जो है 3 से 3.5 साल यसु मसीह के ज़ेरे साया यसु मसीह के साथ तालीम पाते हैं। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के रिकॉर्ड टूट जाते हैं, बड़े बड़े उस्ताज़ा के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। और कि तालीम किस तरह से दी जाती है और तालीम किस तरह से मुंतकिल की जाती है और किस तरह से अपना उस्ताद अपना आप जो है वो अपने शागिर्दों को दे सकता है,
تو یسوع مسیح کی 3 سے 3.5 سالہ جو تربیت ہے وہ ایک انقلاب پیدا کر دیتی ہے، ایک نیا جہان کھول دیتی ہے کہ کس طرح سے استاد اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے اور کس طرح سے تعلیم دینی چاہیے۔ اچھا بابو جی، اگلا سوال ہے کہ یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی عظیم دعا یعنی کہ اے ہمارے باپ کی جو دعا ہے، اس کی روحانیت کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں آپ۔ یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا جو ہے یہ اس دور میں ہر استاد جو ہے وہ اپنے مکتبہ فکر کے اندر اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص پیٹل میں دعا سکھاتے تھے۔ یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بھی سارے ان مختلف پیٹلز کو دیکھتے ہیں اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا، کیونکہ دیکھ یوحنا کے شاگرد وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے عظیم استاد ہیں جن کے شاگرد جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ اس دعا کو ہم دعائے عظیم کہتے ہیں۔ تو اگر اس دعا کی ہم روحانیت کی بات کریں تو اس دعا کے اندر کہتے ہیں کہ 4 ایسے مخصوص نکات ہیں یا پہلو ہیں یا ایسے نکات ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اگر ان موضوعات پر بات کی جائے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، تو اس کتاب کے اندر 4 بڑے موضوع ہیں۔ تو پہلا موضوع یا پہلا پہلو جو ہے وہ ہے خدا کا انسان کے ساتھ رشتہ۔ یہ ایک نیا رشتہ جو ہے اس سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد اس کے اندر جو دوسرا اہم ترین پہلو پایا جاتا ہے وہ ہے انسانوں کے رویوں کی تربیت، کہ انسانوں کے جو رویے ہیں ان کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے، وہ ساری روحانیت جو ہے وہ اس دعا میں پائی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رشتہ، یہ اہم ترین موضوع ہے جو اس دعا میں پایا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس دعا کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے خدا کے فضل کے لیے خدا سے رحم کی اپیل، کہ خدا سے رحم کی اپیل کرنا۔ تو یہ بڑے موضوع ہیں 4، لیکن ہم اس دعا کو مختلف نکات کی صورت میں چھوٹے چھوٹے نکات بنا کر ہم اس کو ایک ایک لفظ جو ہے اس کی روح جو ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ نے تیار کیا۔ ہاں جی بابا جی، بہت اچھا بتا رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم مجھے بھی آج پتہ چلا ہے کہ اس دعائے ربانی کے جو 4 آپ نے اہم پوائنٹ بتائے ہیں بہت اچھے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے آج کے سیشن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھیں گے، جیسے کہ اس کا پہلا نقطہ ہے کہ اے ہمارے باپ۔ یہ میں نے پتہ ہے کہ یہ دعا میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک خوبصورت جو ہر انسان تجربہ رکھتا ہے جی، باپ اور بیٹے کی محبت کا، ہر انسان یہ تجربہ رکھتا ہے کہ میرا باپ کس طرح مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں کس طرح سے اپنے باپ کا وفادار اور فرما بردار ہونا چاہیے، اور اس رشتے کی روح کے اندر کس قدر پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح جب دعا سکھاتے ہیں تو اسی اہم ترین نقطے سے پیش کرتے ہیں جو انسان کے احساسات کو، جذبات کو، خیالات کو، نظریات کو بناتے بھی ہیں، اور ان نظریات کو پاک بھی یہی رشتے کے احساس بناتے ہیں۔ تو اسی سے اس کا آغاز کرتا ہے، اور یہ ایک نیا انداز تھا، کیونکہ اسرائیل قوم اپنے آپ کو کہتی تھی کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہمارا باپ ہے، لیکن جس طرح سے خداوند یسوع مسیح خدا کو باپ کہتا ہے جی، اس طرح سے ہم نہیں کہتے، اس طرح سے اسرائیل قوم نہیں کہتی۔ جو خدا کا اور یسوع مسیح کا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ اس دعا کے وسیلے سے اس رشتے کی پاکیزگی جو ہے جو باپ اور بیٹا آپس میں رکھتا ہے، اسی سے وہ آغاز کرتا ہے، تاکہ آؤ میرے ساتھ اور اس رشتے کا تجربہ کرو جو میں اپنے باپ کے ساتھ رکھتا ہوں، اس پاکیزگی کا تجربہ کرو جو میں اپنے باپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو اس لیے یہ پہلا نقطہ باپ سے شروع کرنا، اس سے ہم باپ اور بیٹے کی روحانیت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے تجربے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں یسوع مسیح درمیانی ہیں اور آسمانی باپ کو ہم جو انسان ہیں جو خاک سے بنائے گئے ہمیں ان ساتھ پیوست کرنا چاہ رہے ہیں، ملانا چاہ رہے ہیں، یہی سکھایا نا آپ نے ہمیں۔ جی تو بابا جی اگلا ہے کہ تو جو آسمان پر ہے۔ آسمان سے خدا کی ذات کی بلندی مراد ہے۔
بعض اوقات بائبل مقدس میں آسمان سے خود خدا کی ذات بھی مراد ہے، مراد ایسے خدا کی عظمت بھی مراد ہے، خدا کی حشمت بھی مراد ہے. تو اس لیے جب ہم لفظ بولتے ہیں آسمان تو اس کا مطلب ہمیں ازون کا جو نظر آتی وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی روح جو ہے وہ خدا کی اپنی ہستی جو ہے اس کو محسوس کرنا اور اس ہستی کی پاکیزگی کو محسوس کرنا اور اس میں شامل ہونا ہے. آسمان سے مراد ہے خدا کی ذات اور اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت اور اس کی حشمت جو ہے اس کو محسوس کرنا ہے. بابو جی اگلا پوائنٹ ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے. تیرا نام پاک مانا جائے. یہ جو نقطہ ہے یہ بائبل مقدس میں اصل میں فرشتوں سے لیا گیا ہے. فرشتے جو ہیں وہ ہر لمحہ خدا کو قدوس 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 کہتے ہیں. تو اس لیے تیرا نام پاک مانا جائے کہ جس طرح سے فرشتے گواہی دیتے ہیں اسی طرح سے یسوع مسیح سکھاتا ہے کہ اس زمین پر مبارک ہے وہ انسان جو آسمان کی سچائیوں کو قبول کرتا اور اس کا اقرار کرتا ہے. اور اس لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس آسمان کی سچائی کا اقرار کرنا سکھاتا ہے کہ میرا باپ، یعنی جسے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے باپ کو باپ کہہ کر پکارو، اسی کا نام پاک اور پوتر ہے اور اسی کا نام اور پاک اور پوتر مانا جائے، کیونکہ یہ آسمانوں کی اور فرشتوں کی معرفت ملی ہوئی سچائی ہے جس کی تصدیق یسوع مسیح کرتا ہے اور اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے. جی بہت اچھا بابو جی. اگلا پوائنٹ ہے کہ تیری بادشاہی آئے. تیری بادشاہی سے مراد خدا کی ذات کے اندر پاک تثلیث کا بہت خوبصورت تجربہ ہے. جی یعنی پاک تثلیث، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں کا جوہر ایک ہی ہے. جوہر ایک ہونے سے کیا مراد ہے کہ جو باپ چاہتا ہے کبھی ممکن نہیں کہ بیٹے کی وہ چاہت نہ ہو، جو بیٹا چاہتا ہے کبھی ممکن نہیں کہ روح پاک کی وہ چاہت نہ ہو. تو اس لیے تینوں کی ایک ہی مرضی ہوتی ہے، تینوں کے اندر اس طرح سے ہم آہنگی ہوتی ہے. تو اس لیے تیری بادشاہی آئے، یعنی جس طرح سے پاک تثلیث کے اندر محبت، یگانگت، ایکتا کی روح ہے، اے خدا کاش کہ ممکن ہو جائے کہ انسانوں کے اندر بھی ایسا ہی راست بازی اور سچائی قائم ہو جائے کہ اس زمین پر تیری بادشاہی، یعنی کہ جو کچھ تیری ذات میں ہے وہ پورا ہو جائے. اگلا پوائنٹ ہے کہ تیری مرضی. تیری مرضی سے مراد بھی اسی کا مترادف ہے کہ جس طرح سے باپ پاک تثلیث، پاک تثلیث کیا ہے؟ پاکیزگی کا سرچشمہ اور مرکز. اسی حالت میں انسان کو بنایا گیا، لیکن انسان جو ہے اس کے اندر اب متضاد ہے. یعنی کہ اگرچہ خدا کی صفات ہیں تو ان صفات کو خراب کرنے والی شیطانی قوت بھی ہے. یہ اس قوت پر، جو شیطانی قوت جو انسان کو، معاشرے کو، اس دنیا کو بگاڑتی ہے، وہ خدا کی قدرت سے ہے. تو اس لیے ہم طلب کرتے ہیں کہ خدا تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے اور ہماری زندگی سے تیری مرضی پوری ہو جائے تاکہ تیری بادشاہی جو وہ قائم ہو سکے. اگلا پوائنٹ ہے کہ جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے. آسمان سے مراد خود خدا کی ذات، آسمان سے مراد پاک تثلیث کیونکہ وہ خدا ہے، آسمان سے مراد خدا کی عظمت، خدا کی حشمت. تو اس لیے اس سے مراد جو ہے وہ خود خدا کی ذات ہے کہ اس کی بادشاہی. جی اگلا ہے کہ ہمارے روز کی روٹی. ہاں، ہمارے روز کی روٹی. روز کی روٹی جو ہے یہ لفظ بہت دفعہ صحیح طور پر نہ سمجھا گیا، نہ سمجھایا گیا. اس لیے میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ روٹی چونکہ زندگی کا نشان ہے، چونکہ زندگی دیتی ہے، اس سے زندگی کو جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو اس لیے زندگی کے متعلقہ جتنی بھی ہماری لوازمات ہیں اس کو سمبل بنا کر روٹی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن روٹی سے مراد روٹی کا نوالا نہیں یا ایک چپاتی نہیں، بلکہ روٹی کا نوالا اور ایک چپاتی پوری زندگی جو ہے اس کا احاطہ کرتے ہوئے اس کو سمبل کے طور پر یہاں پیش کیا گیا ہے. اوکے، آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ روز روٹی سے مراد ہے کہ جو وہ تمام چیزیں، تمام اجناس جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں وہ سب اس میں آ رہی ہیں. یہ زندگی کی علامت ہے. زندگی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟
ہمیں پانی اچھی چاہیے، ہوا چاہیے، اچھی ہوا، سانس لینے کے لیے اچھی ہوا چاہیے، جی جی ہمیں زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ ہماری باڈی کے اندر حرارت چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے عزت چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمارے جو حق اور حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے فرائض سے آگاہی ہونی چاہیے، فرائض کے مطابق کام کرنے چاہیے۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ روز کی روٹی، تو روز کی روٹی ہمیں دینے سے مراد ہے کہ اے خدا میں التجا کرتا ہوں کہ آج کے سارے دن کی عزت، آج کے سارے دن کی کامیابی، آج کے سارے دن کا جو میرا خواب ہے، جو میرا ارادہ ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں، آج کا دن کے اندر کی جتنی بھی سارے دن کے لیے میرے لیے پاکیزگی ہے، آج کے سارے دن کی جو میری نیک ارادے ہیں، اے خدا مجھے آج دے دے۔ تو یہ ہم مانگتے ہیں، پوری زندگی کو ہم خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور روز کی روٹی جو ہے وہ سمبل ہے، لیکن ہم زندگی کے ہر پہلو کی کامیابی جو ہے وہ آج کے روز کے لیے ہم مانگتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، اسی پہلو سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی جو دعا ہے، یہ یسوع مسیح کی شخصی دعا نہیں ہے، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح کی شخصی دعا نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ سے بالا تر، اس کی ذات میں کوئی کمزوری اور گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہمارے گناہ معاف کر، جیسے ہم معاف کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم گناہ گار، تو اس لیے ہم جس طرح سے ایک دوسرے کے گناہ معاف کرتے ہیں، جس طرح سے ہم پہلے لفظ آیا ہے تاکہ ہم پہلے اپنے کام اور کردار اور رویے پر غور کریں، اور پھر جب ہمارے رویے، ہماری زندگی درست ہو جائے گی تو ہماری دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بہت دفعہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنی ذات پر تو غور نہیں کرتے، تو ہمیشہ ہم دوسروں کے لیے یا دوسروں پر تنقید کرتے ہیں یا دوسروں پر مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اے ہمارے باپ کی جو دعا ہے اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یسوع مسیح سکھاتا ہے کہ پہلے اپنے آپ پر، کیا تم معاف کرتے ہو؟ اگر تم معاف کرتے ہو تو پھر دیکھو تمہیں جواب ملے گا، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو اس لیے بعض اوقات ہم تو معاف کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے لیے خدا سے معافی مانگتے ہیں، خدا مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ پہلے خود اپنا قدم اٹھا، کیونکہ دیکھ میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ تو پہلا قدم اٹھانا کیا ہے کہ تو خود تو معاف کر۔ اگر تو معاف کرے گا تو میں تو ہر وقت بازو پھیلائے ہوئے کھڑا ہوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب ایک شخص توبہ کی حالت میں یا توبہ کی خواہش سے خدا کے حضور آ کر جھکتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں، لاکھوں کیونکہ وہ فرشتے تو ہر وقت تیار ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ پہلے خود اپنا تو قدم اٹھا۔ تو اس لیے یہاں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ جی یہ تو بہت بڑا حکم ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے کہ بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ تو اسی طرح سے جیسے میں نے کہا رحم کی اپیل کرنا، کیونکہ ہم جنگجو ہیں، شیطان جو ہے وہ ہمیں جکڑتا ہے، اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ نیکی جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی قوت ہے جو انسان کو گرانا چاہتی ہے، کوئی قوت ہے جو انسان کو اپنے شکنجے میں کرنا چاہتی ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ضد اور شیطان کی قوت اور طاقت جو کبھی نہیں چاہتی کہ انسان خدا سے ملاپ کرے۔ تو اس لیے ہمیں بدی سے بچانے والا خدا ہے، اور بدی سے بچانے والا خدا کا پاک روح ہے جو ہر لمحہ ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، ہمیں پاک اور پوتر بناتا ہے، ہمیں قدرت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اور اسی روح کے سبب سے ہم بچائے جاتے ہیں اور اسی کی ہم خدا سے التجا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آخر میں تصدیقی لفظ بولتے ہیں آمین، کہ یہ وہ سچائیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، اور کہ یہ سب سچ ہے، اور کاش کہ ایسا ہی ہو جائے اور اس دعا جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، تاکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے خدا کے نام کو جلال ملے۔
بہت شکریہ بابو جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جیسے میں نے فرسٹ ٹائم اتنا اچھا سیکھا ہے آئے ہمارے باپ کے بارے میں۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ خدا کا فضل اور رحم ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے اور آپ خدا سے صرف فضل اور برکت پاتے رہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شکریہ۔